बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। हुकूमत ने मुल्क में मौसमियाती एमरजेंसी और ज़रई एमरजेंसी नाफिज कर दी है। ये मौसमियाती एमरजेंसी और ज़रई एमरजेंसी नाफिज करने का क्या मकसद है, ये बड़ा अहम सवाल है। और अगर वाकई मुल्क में एक एमरजेंसी की सूरत हाल है तो इस सूरत हाल का तकाजा ये है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है उनमें सीज़ फायर हो जाए और वो एक दूसरे के साथ ताउन करें और मिलकर सैलाब के बायस जो तबाही खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब और अब पंजाब से सिंध की तरफ जा रही है उसका मुकाबला करें। तो मामलात जो हैं वो बड़े ही नाजुक हैं। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कतर गए हुए हैं क्योंकि इजराइल ने कतर पे हमला कर दिया है, वो भी मामला बड़ा अहम है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी एमरजेंसी का सामना है। तो इसलिए हम आज भी इसी पाकिस्तान को जिस मौसमियाती एमरजेंसी का सामना है उसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर, और मेरे साथ हैं जनाब मलिक आमिर डोगर साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भी शदीद ख़तरात से दो चार है, न सिर्फ मुल्तान शहर बल्कि मुल्तान के आसपास के इलाके। और क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हम मौसमियाती एमरजेंसी ही पर बात करेंगे, तो मैं डोगर साहब आपका जो इलाका है उसके करीब ही एक और इलाका है जलालपुर पीर वाला, वहाँ पे बड़ी इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है। तो वहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वहाँ पे हमारे नुमाइंदे हैं इमरान चौधरी साहब, हमारे साथ बात करते हैं। इमरान चौधरी साहब, आप ये बताएंगे कि इस वक्त जलालपुर पीरवाला में जहाँ पर आप मौजूद हैं, आपके पीछे पानी भी नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल क्या है? पानी की सतह कम हो रही है या बुलंद हो रही है? जी मीर साहब, यहाँ पर पानी की सतह जो है वो अभी तक दबाव उसका बरकरार है। जो बुलंद होने की जो रफ्तार थी वो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन पानी आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा है क्योंकि मुल्तान वाली साइड पे जो है वो डाउन हो रहा है, शेरशाह और अकबर फ्लड बंद पर, और यहाँ पर पानी जो है वो बढ़ रहा है। और इस पानी को शहरी आबादी को रोकने के लिए आपने भी यहाँ का विजिट किया था जलालपुर का। अब मैं उस बंद पर मौजूद हूँ। ये जो पीछे आपको पानी नजर आ रहा है, यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत बंद बनाया गया था शहरी आबादी को रोकने का। तो यहाँ पर गुज़िश्ता रात एमरजेंसी तौर पर यह फैसला किया गया जो जलालपुर उस शरीफ रोड है वहाँ पर कट डाला गया ताकि जो है पानी का बहाव उस तरफ जो आबादियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, उनकी तरफ मोड़ दिया जाए और शहर को जो है वो बचा लिया जाए। वो रात को कट डाला गया, उस तरफ पानी जा रहा है, लेकिन उधर वो शगाफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा भी हो रहा है, लेकिन उसके खातिर खा नताइज नहीं मिल रहे। यहाँ पे जो इंतजामिया से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि 12 से 14 घंटे अभी मजीद लगेंगे वहाँ पे जो शगाफ डाला गया है उसके नताइज सामने लाने के लिए। अब इस वक्त जो आप भी यहाँ से होके गए थे, जो रिलीफ का काम है, अब जो पंजाब हुकूमत ने यहाँ पर कश्तियाँ भेज दी हैं, आज हमें यहाँ पर कश्तियाँ नजर आई हैं। मुल्क भर से जो समाजी तंजीमें हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, वो अब यहाँ पर कश्तियाँ लेकर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो यहाँ पर एक सबसे बड़ा इंतजामी मसला वो ये आ रहा है कि जो रेस्क्यू 1112 के लोग हैं वो अपर पंजाब से आए हुए हैं, वो इस इलाके से वाकिफ नहीं है। जो मुल्तान के रेस्क्यूअर्स हैं उनको मुल्तान में रखा गया है। यहाँ पे जब वो कश्तियाँ चलाते हैं तो पानी का बहाव और दीगर जो एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पानी 12-12 फुट है नीचे लोग। इमरान चौधरी साहब, ये बताएंगे यहाँ जो प्राइवेट कश्तियों वाले जो लूटमार कर रहे थे वो बंद हुई है या नहीं हुई? नहीं मीर साहब, इसकी आपने निशानदेही की थी, उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान भी किया। आज हमने जो है यहाँ पे जो प्राइवेट कश्तियाँ हैं उनके लोगों से बात भी हुई है, तो उनकी लूटमार वैसे की वैसे ही जारी है और इंतजामिया की तरफ से किसी ने उनसे रब्ता नहीं किया। वो आज मुंतजिर ज़रूर थे कि इंतजामिया हमसे रब्ता करे और हमारे साथ कोई किराया तय कर ले। इस वक्त भी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे जो है रेस्क्यू की 3 बोट्स जो हैं वो ख़राब खड़ी हुई हैं। 1 बोट ऑपरेशनल है, 3 जो है वो प्राइवेट कश्तियाँ हैं, जबकि 4 एक समाजी तंजीम की कश्तियां खड़ी हुई हैं। कैमरामैन से कहें कि वो जी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये देखें, ये आपको पीछे कश्तियां जो नजर आ रही हैं, ये एक समाजी तंजीम है, उनकी कश्तियां खड़ी हैं, ये लोग भी उनके रजाकार खड़े हैं, और उसकी कश्तियां जो हैं वो रेस्क्यू 1112 की हैं जो खराब खड़ी हैं। ये राइट साइड पे मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाए, ये इस साइड पे अंधेरा है, यहाँ पे जो कश्तियां आपको नजर आ रही होंगी ये सारी प्राइवेट कश्तियां हैं। तो हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन प्राइवेट कश्तियां वैसे की वैसे चल रही हैं, और शायद वो यहाँ के लोगों की इस वजह से
ریفرنس دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو یہاں پہ راستوں کا پتہ ہے، راستوں کا پتہ ہونے کی وجہ سے وہ ایزیلی پہنچ جاتے ہیں. اب یہاں پہ ایک پرابلم یہ ہے کہ ریسکیو کنٹرول پہ جب کال آتی ہے کہ خان بیلا یا بستی دوراب میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ آگے سے ریسکیو کنٹرول سے جواب دیتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو بھیجیں جو ہمیں آ کر لے جائے. تو یہ بڑا مضحکہ خیز جواب ہوتا ہے کہ بھیجیں اور آ کر لے جائیں. اب وہ لوگ تو پھنسے ہوئے ہیں، اب یہاں سے ان کی بھی مجبوری ہے ریسکیو والوں کی کہ ان کو راستوں کا نہیں پتا، اور ویسے وہ جاتے نہیں ہیں کیونکہ نیچے پانی 12 14 فٹ ہے، نیچے باغات. آپ کو یہاں پہ آئے اور آپ نے دکھایا تھا کہ آموں کے پورے جی عمران صاحب یہاں پہ دو صوبائی وزراء جو ہیں، دو صوبائی وزراء مریم اورنگزیب صاحبہ اور خواجہ سلمان رفیق صاحب، وہ کل سے یہاں پر موجود ہیں، تو ان کی موجودگی سے بھی کوئی صورتحال بہتر نہیں ہوئی؟ نہیں جی، وہ دونوں یہاں پہ موجود ہیں، وہ لوگ یہاں پہ ضرور ہیں، اور بلکہ ان کا انتظامیہ کے اوپر زیادہ پریشر ڈیولپ ہو گیا ہے، اور اس وقت جو انتظامی معاملات ہیں وہ کتنے اچھے ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہے. اسسٹنٹ کمشنر کو معطل کر دیا گیا. اور میر صاحب ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ 9 تاریخ کو یہاں کے جو ڈی ایس پی تھے، انہوں نے ملتان کے ضلعی افسر کو، جو سب سے بڑے انتظامی افسر ہیں، ان کو خط لکھا کہ اگر آپ نے جلال پور شہر کو بچانا ہے تو اس شریف روڈ پر کٹ ڈال دیا جائے. اس انتظامی افسر نے برا منایا اور فوری طور پر آئی جی سے کہہ کے اس ڈی ایس پی کو معطل کر دیا. اب 2 دن کے بعد گزشتہ رات جس جگہ پہ نشاندہی کی تھی اس ڈی ایس پی نے، وہیں پر کٹ ڈالا گیا. تو یہ انتظامی معاملات کی صورتحال یہ ہے کہ جس کی 2 دن پہلے نشاندہی بھی کر دی گئی تھی، اس کے اوپر کام نہیں ہوا. جب 2 دن کے بعد پانی جو تھا وہ بہت حد تک گزر گیا اور پھر یہ یہاں پہ کیا گیا، تو یہ یہاں پہ انتظامیہ کی جو ہے صورتحال ہے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے جب 12:15 بجے یہاں پہ ریسکیو آپریشن کا جائزہ لیا تو ان کی ایک ویڈیو بھی ہمیں دکھائی گئی، جس کے اندر وہ یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افسر ہیں ان کو ڈانٹ رہی تھی باقاعدہ کہ یہاں پہ لوگ کشتیوں میں ان کا شناختی کارڈ دیکھ کے ان کو ٹوکن دیا جاتا ہے زبانی کہ آپ کی اتنی دیر کے بعد باری آئے گی پھر ہم جائیں گے. اور یہاں پہ اس بات کا بھی پتہ چلا ہے کہ ریسکیو کی جانب سے 8 دن سے یہاں پہ آپریشن جاری ہے، لیکن ابھی تک کوئی ڈیٹا مرتب نہیں کیا گیا کہ یہاں پر کتنی بستیاں ہیں. ایک جونیئر افسر نے ایک سینئر افسر کو یہاں پہ یہ تجویز دی کہ آپ 2 کشتیاں بھیجیں اور جو لوگ اندر پھنسے ہوئے ہیں ان کا ڈیٹا مرتب کر لیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کہاں سے کون سی بستی ہیں جہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جب مزید بوٹس آ جائیں گی تو ہم ان کو بھیجیں اور جو نجی تنظیمیں ہیں ان کو بھی گائیڈ کریں. لیکن اس کے اوپر بھی کوئی عمل نہیں ہوا. تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ حکومت کی جانب سے وسائل آنا شروع ہو گئے ہیں، لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن ان کو آگے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. انتظامیہ یہاں پہ جو انتظامی معاملات ہیں وہ اس وقت سب سے زیادہ پرابلمیٹک ہیں، جو یہاں پہ ریسکیو آپریشن میں تاخیر. ابھی رات کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت 1-2 کشتیوں کے پاس ٹارچ ہیں. اب وہ ٹارچ کے ذریعے کس حد تک وہ جائیں گے؟ یہاں جدھر سے میں کھڑا ہوں یہاں سے دریا جو ہے وہ 30 کلومیٹر دور بہتا ہے. اس 30 کلومیٹر کے علاقے کے اندر پانی ہی پانی ہے ہر طرف. تو جب یہاں پہ گھر گر چکے ہیں، جب کشتیاں جاتی ہیں تو 3-3 گھنٹے کا ٹریول ٹائم ہے، ان کو جانا پڑتا ہے. تو یہاں پہ ریسکیو والے بھی رسک نہیں لیتے. 2 کشتیاں گزشتہ رات بھی جو تھی وہ الٹ گئی تھیں، لوگوں کو اس میں سے ابھی تک بھی 4 لوگ نہیں ملے، 5 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس طرح کے یہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں. انتظامی معاملات یہاں جلال پور کے جو ہیں وہ کچھ بہتر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. حالانکہ صوبائی قیادت بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے جو گلے شکوے ہیں، جب بھی ہم سارا دن ان سے ملتے ہیں تو وہ لوگ گلے شکوے کرتے ضرور نظر آتے ہیں کہ ہمیں جو ہے تو پراپر گائیڈ نہیں کیا گیا، اور 8 دن سے یہاں پہ یہی صورتحال چل رہی ہے. بہت بہت شکریہ عمران چوئی صاحب، ہمارے سے بات کر رہے تھے جلال پور پیروالا سے. اب یہ بتائیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، میں نے تھوڑا سا آپ کو جھلکی دکھائی ہے گراؤنڈ ریالٹی کی. حکومت کوشش کر رہی ہے لیکن 2 صوبائی وزراء ایک جگہ پر موجود ہیں، اس کے باوجود حالات میں بہتری جو ہے وہ فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہی. اب حکومت نے موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو یہ جو موسمیاتی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا اور زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کا کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح جو ایک انتہائی اہم موضوع تھا اس کا اپنے پروگرام میں آپ نے انتخاب کیا، اور اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ پاکستان میں جب بھی کوئی اس طرح کی قدرتی آفات ہوتی ہیں، کوئی غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے تو آپ پہنچتے ہیں، اور سیلاب زدہ علاقوں کا بھی جس طرح آپ نے جگہ جگہ جا کے ان کی کوریج کی اور اپنے چینل کے ذریعے آگاہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی فائدہ مند ہوتا ہے ہر صوبے کے لیے کہ کس جگہ کیا صورتحال ہے. یقینی طور پہ ہر صوبہ اپنی انتظامی معلومات بھی رکھتا ہے، لیکن آپ کی کنٹریبیوشن ہے جو اپریشیبل ہے. سب سے پہلے میں اس سچویشن کی بات کروں گا جو آپ نے ابھی دکھائی ہے، اپنے کلپ دکھایا ہے عمران چوئی صاحب کا، اور اس کے بعد جو کلائمیٹک ایمرجنسی اور ایگریکلچر ایمرجنسی کی کل بات کی گئی اس کی تفصیلات اور جزیات کیا ہیں اس پہ بات کروں گا. دیکھیں میر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک اسٹرگلنگ کنٹری ہیں. ہم
ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، ہم کوئی اس وقت جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں نہیں ہیں. جو دنیا کے بہترین ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بھی جب قدرتی آفات آتی ہیں تو 100% ان پہ قابو نہیں پایا جا سکتا، وہاں پہ بھی نقصانات ہوتے ہیں. کوشش ہر ممکن کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نقصانات سے بچت ہو ہماری. وہ زلزلہ ہو، وہ سیلاب ہو، وہ سونامی ہو، وہ امریکہ میں ہو، وہ جاپان میں ہو، وہ دنیا کی کسی ملک میں ہو. اور اس کے بعد سیکنڈ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ریہیبلیٹیشن کیسے کرنی ہے اور لوگوں کو وہاں پہ دوبارہ آباد کیسے کرنا ہے اور نقصانات کا آپ نے جائزہ کیسے لینا ہے. اس وقت جو آپ نے صورتحال بتائی، آپ نے خود بتایا کہ 2 وزراء ہمارے وہاں پہ موجود ہیں انتظامیہ کی مدد کے ساتھ. جو ہماری وہاں پہ 1122 ہے اس کی مدد سے، PDMA کی ٹیمز کی مدد سے، NDMA کی ٹیمز وہاں پہ لگی ہوئی ہیں، ان کی مدد سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ متاثرہ علاقوں میں ہر اس جگہ پہ پہنچا جا سکے کہ جہاں پہ مدد کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ بلکہ ہماری جو چیف منسٹر ہیں ہر دن آپ کو وہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتی ہوئی نظر آئیں گی. اور پرائم منسٹر بھی آپ نے دیکھا کہ نہ صرف پنجاب میں بلکہ دیگر صوبوں میں بھی جا کے صورتحال کا جائزہ لیا، اور ہر ممکن کوشش جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے وہ بھی پوری فیسیلیٹیشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو فوج کے جوان ہیں، افسران ہیں، جس طرح وہ مدد کر رہے ہیں کشتیوں کے ذریعے فزیکلی لوگوں کے پاس پہنچنا، راشن پہنچانا، ان کو ریسکیو کرنا، ہیلی کاپٹرز استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ تمام وہ وسائل ہیں جو کہ گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے کہ اپنے لوگوں کی مدد کی جا سکے. قطع تعلق ان کا تعلق کس علاقے سے ہے، کس صوبے سے ہے، وہ پاکستانی ہے، اور جہاں پہ بھی متاثرہ لوگ ہیں وہاں پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی خدمت کے لیے اور ان کی مدد کے لیے پہنچیں. دوسری بات جو آپ نے کی جی کلائمیٹک ایمرجنسی اور ایگریکلچر ایمرجنسی، دیکھیں کل صبح 10:30 بجے وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہوئی اور پرائم منسٹر صاحب نے اس میں سب سے پہلے تو میجر عدنان شہید کی نماز جنازہ میں ایک دن پہلے شرکت کی تھی، اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. ان کی فیملی کی جو جرأت اور عظمت ہے اس میں گفتگو کی، جو کہ ظاہر پوری قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عزم اور حوصلے کا ایک وہ مینار ہے. ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا. پھر سیلاب کی صورتحال پہ بات ہوئی اور کابینہ میں موجود تمام ممبران نے اپنے اپنے علاقوں کے حوالے سے جن جن کے علاقے متاثر تھے اس پہ گفتگو ہوئی. پرائم منسٹر صاحب نے جو ظاہر ہے ان کے پاس انفارمیشن پوری موجود تھی اس پہ بات ہوئی. تو یہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ملک میں اس وقت تمام باقی پرائورٹیز جو ظاہر معاملات چل رہے ہیں انہیں چھوڑ کے 2 چیزوں کے اوپر فوکس کریں. ایک سیلاب سے جو ہماری ایگریکلچر متاثر ہو رہی ہے، امدادی کام تو چل ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید اگلے سال بارشیں مزید 20 سے 25% زیادہ ہوں تو سیلاب یقیناً آنے کا خدشہ جو ہے اس سے زیادہ ہے. تو جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں پوری دنیا میں اور پاکستان میں، انہیں کس طرح ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مزید یا زیادہ نقصان سے بچائیں. اس کے لیے یہ دونوں ایمرجنسیز کا نفاذ کیا گیا. اب ہمارے مطمع نظر کیا ہے؟ ایگریکلچر ایمرجنسی مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ اس وقت سیلاب سے پورے ملک میں بالخصوص پنجاب کا علاقہ چونکہ زیادہ متاثر ہے، جو فصلیں اس وقت کھڑی ہیں اس میں چاول ہے، اس میں آپ کی گنا ہے، اس میں آپ کی کپاس ہے، انہیں کتنا نقصان پہنچا ہے اور کسانوں کو اور اس فصل کی کمی کو کیسے ہم ریہیبلیٹیٹ کریں گے. پلس ابھی جو ہے گندم کی جو بیجائی ہے وہ چند ہفتوں بعد ہے. کیا ہم ان چند ہفتوں میں ان علاقوں کو اس قابل کر سکیں گے کہ یہاں پہ گندم کی بیجائی پراپر ہو سکے؟ اگر لیٹ ہوگی اگلے سال غذائی قلت کا اندیشہ ہے. اور اس کے ساتھ کلائمیٹک چینجز کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ کلائمیٹ منسٹر نے بھی وہاں پہ اپنی مختصر پریزنٹیشن دی اور انہیں ٹاسک دیا گیا کہ 15 دنوں میں مکمل آپ نے اپنا وے فارورڈ بتانا ہے اگلے پورے سال کا. تو اس میں یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ یہ دونوں چونکہ ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں، لہٰذا صوبوں کے ساتھ ہی اس ایمرجنسی کا نقصانات کا اندازہ لگانا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ممکن ہو سکے گا. اور صوبوں کو آن بورڈ لیں گے ہم، اور توقع کرتے ہیں انشاءاللہ کہ چاروں چیف منسٹرز کی بہت جلد میٹنگ کال ہوگی، تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے، اور یہ ہمارا ملک ہے، اس کے لیے کام کرنا اور ان چیلنجز سے نمٹنا یہ ہم سب کی ذمہ داری اور ہم ادا کر رہے ہیں اور ٹاپ پرائرٹی کر رہے ہیں انشاءاللہ. جی عامر ڈوگر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے پاکستان میں، موسمیاتی ایمرجنسی اور زرعی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے، تو اس صورتحال میں جو حکومت اور اپوزیشن ہے ان کو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ملتان اور جنوبی پنجاب سے میرا تعلق ہے، آپ کا شکر گزار ہوں اہلیان جنوبی پنجاب کی جانب سے کہ آپ وہاں گئے، گراؤنڈ پر جا کر آپ نے چیزوں کو دیکھا، اور آپ کے بروقت ایکشن لینے سے آج جلال پور پیروالا میں کافی چیزیں بہتر ہوئیں. اور صرف آپ اگر نہ جاتے، ایکشن نہ لیتے، تو وہاں تو ایمرجنسی کی صورتحال جلال پور پیروالا میں پچھلے 7 8 9 دنوں سے تھی. پچھلے 4 دن سے کشتیاں ہی نہیں تھیں،
اور پرائیویٹ کشتیاں والوں نے لوگوں کی جان بچانے کی خاطر الٹا یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا. تو جلال پور پیر والا اور اس کے علاوہ بھی میر صاحب میں اب جلال پور کی طرف بعد میں آتا ہوں. آپ نے ہمیشہ, ہم نے زلزلہ میں بھی آپ کو دیکھا, 2010 کے سیلاب میں بھی دیکھا, پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے سب سے پہلے پہنچتے ہیں. ہم اس پر آپ کے خراج شکر گزار بھی ہیں اور اہلیہ نے ملتان کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سر جلال پور پیر والا کا جو واقعہ ہے یہ پیورلی غفلت ہے, انتظامی نااہلی ہے اور بہت بڑی سنگین غفلت ہے کہ پانی سر کہاں سے چلتا ہے؟ سیالکوٹ سے. کتنے ڈیم کراس کرتا ہے؟ قادر آباد, خان کی, تریمو, سندنائی, ہیڈ محمد والا. سندنائی پہ آ کے راوی اور چناب اکٹھا ہو جاتا ہے, اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. ہیڈ محمد والا شگاف بریچ کرنا ہے نہیں کرنا 7 دن سے ہی بحث ہو رہی ہے, صبح کر دیں گے, بعد میں کر دیں گے. شیر شاہ, ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ کے جو برجز ہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. جی بالکل بالکل. اب اس کے بعد آگے آگے جلال پور پیر والا, وہ برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ. آپ کی بات کا میں جواب یہ اس طرح سے یوں دے رہا ہوں کہ اب جلال پور پیر والا میں جو پسماندہ علاقہ ہے, ریموٹ تحصیل ہے ملتان ضلع کی, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایونچولی پانی جا کے وہاں پھیلنا ہے. آپ 8 9 10 دنوں سے سوئے ہوئے تھے. آپ نے وہ بروقت انتظامات کیوں نہیں کیے؟ میں یہ سیاست نہیں کرنا چاہتا, میں یہاں کام جو ہو رہا ہے, جو اچھا کام ہو رہا ہے, جو راستے میں جو مینجمنٹ کی پانی کی اس کو ڈسپرس کیا, وہ ایک الگ بات ہے کہ جھنگ کو بچانے کے لیے پھر آپ نے وہاں 2-3 بند توڑے جس سے ہزاروں ایکڑ رقبہ اور سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے. اسی طرح ملتان آگے چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گیا. یہاں آ کر آپ کے پاس نہ کشتی ہے, نہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے انتظامیہ ہے, نہ آپ کے پٹواری ہیں, نہ مال ہے, 20 آپ کے ادارے ہیں. لیکن کم از کم 2 صوبائی وزیر تو وہاں موجود ہیں. سر یہ کل گئے نا, جب اس کی انٹینسٹی بڑھی, جب پوری دنیا نے دیکھا, پورے پاکستان نے دیکھا, کریڈٹ گوز ٹو الیکٹرانک میڈیا آپ لوگوں کا, اور وہاں جب شور شرابہ پڑا وہ جلال پور پیر والا. سر یہ اس طرح تو حکومتیں اس عارضی ارینجمنٹ پہ تو نہیں چلتی نا. ٹھیک ہے ایمرجنسی ہے ملک میں, سیلاب کی گھڑی ہے, ہم سب اکٹھے ہیں ساتھ. آپ واقعی اکٹھے ہیں سر؟ ہم مصیبت کے جو ہمارے بھائیوں کی مدد کے لیے سب اکٹھے ہیں. ہم تحریک انصاف بھی ہے, وہاں تمام فلائی تنظیمیں بھی ہیں, باقی لوگ بھی ہیں. لیکن آپ تو جناب کیا کر رہے ہیں؟ آپ خدا کا نام مانے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایمرجنسی لگا دی. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ نے ایمرجنسی لگا دی, آپ نے زراعت پر زرعی ایمرجنسی لگا دی, آپ نے کلائمیٹ کی ایمرجنسی لگا دی. ٹھیک ہے بھائی, ہم نے تو 10 سال پہلے یہ بلین سونامی ٹری منصوبہ شروع کیا تھا. اس ٹائم تو کیا کیا اڑاتے تھے آپ, مذاق اڑاتے تھے. آج آپ کو اندازہ ہو رہا ہے نا, آج آپ ایمرجنسیاں لگاتے ہیں. اگر آپ ڈے 1 سے ہی اس پہ کام کرتے, گلوبل وارمنگ کے چیلنجز پہ نمٹتے, دیکھتے, تو آج یہ نوبت نہ آتی. آج بھی سر وقت یہ ہے کہ یہ تو سیلاب گزر جائے گا, پھر ایک ری ایبلیٹیشن ہوگی, پھر ڈونرز آئیں گے, پھر آپ کشکول اٹھا کے. ڈونرز کوئی نہیں آئیں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے سر, یہ تو اسی کے انتظار میں رہتے ہیں نا سر. اس دفعہ ڈونرز نہیں آئیں گے. میری جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا ایک کنکریٹ پلان, کہ 2092 کا سیلاب آیا اگست میں, ہم نے دیکھا سب سے بڑا سیلاب تھا. پھر 2010 میں آیا, پھر 15 میں آیا, پھر 25 میں آیا, پھر 22 میں آیا, 22 میں آیا, اور اب 25 میں آیا. تو آپ کو اس کی کنکریٹ پلاننگ کرنی پڑے گی, ایک ماسٹر پلاننگ سارے صوبوں کے ساتھ بٹھا کر, اور جو انکروچمنٹ ہے آبی راستوں میں اس کو ریموو کرنا پڑے گا زیرو ٹالرنس کے ساتھ, بغیر کسی سیاسی دباؤ میں, وڈیروں کے, زمینداروں کے, جاگیرداروں کے آئے بغیر. اور اوپر پہاڑوں پہ جو ٹمبر مافیا جو آپ کے درخت کاٹ رہا ہے, اور جو 20 30 40 سال سے کاٹ رہے ہیں, جس سے کلاؤڈ برسٹ آ رہے ہیں, اس کو روکنا ہوگا. پھر ہی ہم ان تمام چیلنجز کے ساتھ. اس کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو اکٹھا ہونا پڑے. سر اپوزیشن تو کیا سر, اب دیکھیں نا, اب یہ مشکل گھڑی ہے. میرے بھائی نے کہا کہ پرائم منسٹر نے کیبنٹ میں کہا کہ ہم باقی معاملات سے. دیکھیں میں ذرا آپ کے لیے سمپل کر دوں بات کو. ٹمبر مافیا کا تعلق ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جی, اور لینڈ مافیا کا تعلق ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو جب تک آپ تینوں اکٹھے نہیں ہوں گے
یہ جو مافیاز ہیں آپ کی، ان سے جان نہیں چھوٹے گی؟ چھوٹنی چاہیے سر. ہماری تو لڑائی مافیاز کے خلاف ہے. ہم نے تو شوگر مافیا کے خلاف بھی جہاد کیا, آپ کہتے ہیں تو ٹمبر مافیا کے خلاف بھی کرتے ہیں. سر پرائم منسٹر نے کہا, انہوں نے ابھی خود کہا وزیر صاحب نے, کہ انہوں نے کہا فوکس باقی ترجیحات سے ہٹ کر پرائورٹی دے ان چیزوں پہ. بھئی آپ کا تو فوکس ہی 2 سالوں سے تحریک انصاف کے خلاف ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے اور پی ٹی آئی کو آپ نے توڑنا ہے, کرش کرنا ہے, ہمیں مارنا ہے. آپ تو کل تک عدالتوں سے ہمیں سزائیں دے رہے ہیں جب سیلاب آیا ہوا. آج بھی ہم 8 مہینے ہو گئے خان صاحب کی القادر کیس میں اپیل نہیں لگتی, سارا دن ہائی کورٹ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر شام کو آئے ہیں. آپ کا تو فوکس صرف ایک ہی ہے کہ کس طرح عمران خان کو, تحریک انصاف کو ختم کرنا, اس کی مقبولیت کو ختم کرنا, وہ آپ کر نہیں پا رہے. عوام کو آپ ریلیف دے نہیں رہے. آگے جو چیلنجز ہیں وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. چلیں یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے جی, لیکن اس مقبولیت کے باوجود جو پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیاں, اس کا فائدہ حکومت کو نہیں ہو رہا. سر وہ لڑائیاں تو سر ہر جگہ ہی ہوتی ہیں نا, ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو تو کسی جگہ سے بھی, بھئی آپ سیلاب آ گیا, کچھ دن کے لیے تو اس ڈنڈے کو سائڈ پہ رکھ دو یار. ہاں یہ بات آپ کی بڑی درست. سیلاب آ گیا, کچھ دن کا آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی اس وہ ہونا چاہیے, کنسنسس ہونا چاہیے, سیاست نہیں ہونی. آپ نے تو آج تک ڈنڈا ہمارے سر پہ پکڑا ہوا ہے. ابھی 2 دن پہلے سر اس مقدمے میں لاہور میں پھر ہمیں سزائیں دی ہیں. توشہ خانہ 2 بھی آپ نے 150 کی سپیڈ پہ چلایا کہ القادر سے خان صاحب نے انشاءاللہ بری ہونا, وہاں سزا دے دیں گے. آپ تو کہیں رک ہی نہیں رہے. اس طرح تو ملک نہیں چلتے نا. نہ ملک میں نہ معاشی استحکام ہے, نہ سیاسی استحکام ہے. اب آپ نے زرعی ایمرجنسی لگا دی تو کیا ہوگا؟ چلیں 200-250 روپے. یہ بات بڑی اہم ہے کہ موسمیاتی ایمرجنسی بھی لگا دی ہے, زرعی ایمرجنسی بھی لگا دی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ملک میں دہشت گردی بھی چل رہی ہے, اس کے خلاف بھی لڑنا ہے. اور یہ تمام جو معاملات ہیں, دہشت گردی ہے, موسمیاتی ایمرجنسی ہے, زرعی ایمرجنسی ہے, یہ اسی وقت ان چیلنجز کا مقابلہ ہو سکتا ہے جب گورنمنٹ اور اپوزیشن ان معاملات پہ اکٹھی ہو, جو کہ وہ اکٹھے نہیں ہیں. کیوں اکٹھے نہیں ہیں, اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عمران خان صاحب کے ایک وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب, وہ موجودہ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ذرا سنیں. وکلاء آخر کب تک کیسز کو گراتے جائیں گے یا لڑتے جائیں گے؟ اس کا جو ایک لاجیکل کنکلوژن ہے وہ ایک ڈائلاگ ہے, اور وہ پولیٹیکل ڈائلاگ. اور خان صاحب کے کیسز بڑے چیلنجنگ ہوتے ہیں. آپ لائرز کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ان کو جادوگر سمجھتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے ہمیں کتنے کیسز لڑنے کے لیے دیے گئے؟ 350 کہ یہ مقدمے ختم کرو. کون وکیل ختم کر سکتا ہے؟ اور پھر مجھے حیرت تب ہوتی ہے جب آپ ایسا سوال ایک آتا ہے, کیا لیگل ٹیم کی یہ نالائکی نہیں ہے کہ ایسے ہو گیا؟ لیگل ٹیم کتنا الرٹ رہے, لیگل ٹیم کتنا کام کرے. سو میرا لیگل ٹیم کی بس ہوئی پڑی ہے. جو تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہے اس کے ایک انتہائی اہم ممبر جو ماضی میں جنرل پرویز مشرف کا مقدمہ بھی لڑتے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی لیگل ٹیم کی بس ہوئی پڑی ہے. اور تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایک چیف منسٹر علی مین گنڈا پور صاحب کیا فرما رہے ہیں, وہ بھی سنیں. میرا جو 9 مئی کے بعد پاسپورٹ بلاک ہوا تھا, ابھی تک وہ بلاک. اس ملک کی حالت ہے کہ میں نے اپلائی کی ہے, مجھے پاسپورٹ بنا کے نہیں دیا انہوں نے, کیونکہ انہوں نے اس میں مجھے بتایا کہ جی آپ کا پاسپورٹ ہم نے بلاک کیا ہوا ہے. ایک وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک ہے, لیکن خان صاحب کو میں ملاقات کے نہیں چھوڑ رہے. خان صاحب افغانستان جانے کے لیے مجھے ویزے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اگر آپ کا حکم آئے گا تو ویزے کے بغیر بھی جا سکتا ہوں. تو ایک چیف منسٹر صاحب فرما رہے ہیں جی کہ ان کا پاسپورٹ ہی بلاک ہے, وہ پاکستان سے باہر ٹریول ہی نہیں کر سکتے. یہ بھی تو ایک بہت بڑی ایمرجنسی ہے کہ ایک چیف منسٹر کا پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے. اور یہ جو ساری صورتحال ہے اس پر اب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک طرف آپ ایمرجنسی نافذ کر رہے ہیں ملک میں, موسمیاتی ایمرجنسی, زرعی ایمرجنسی, تو دوسری طرف اپوزیشن جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا تو مسئلہ صرف ایک ہے, وہ ہے عمران خان. سیلاب اور دہشت گردی تو آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیے ہمارا مسئلہ عمران خان اور پی ٹی آئی قطعی نہیں ہے میر صاحب. اور ابھی آپ نے تھوڑا سا اشارہ کیا, میں اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے یا اس پارٹی کا خاتمے کے لیے انہیں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود کفیل ہیں. جس طرح یہ اپنی جماعت کا اپنے اندر سے پٹھا بٹھا رہے ہیں, اور ان کی اندرونی لڑائی کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو زمین بوس ہو چکی ہے, اس کی وجہ ان کے انٹرنل اختلافات ہیں. جو لوگ ان کے 9 مئی میں ہیں یا کسی اور مقدمات میں ہیں, وہ مقدمات سب کے سامنے ہیں, کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے, وہ میڈیا کو پتہ ہے کس کس کا کہاں ٹرائل ہو رہا ہے. لیکن ان کی اس وقت سیاسی اور اختلافات اور ذہنی ایک دوسرے سے دوری اور گروپ بندی کی انتہا یہ ہے کہ صرف ایک جنید اکبر کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمینی ختم کروانے کے لیے
اس کے مخالف گروپ نے پوری اسٹینڈنگ کمیٹیز اور اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمینیوں سے سب کے استعفے دلوا دیے ہیں. آج یہ سب فارغ ہوئے پڑے ہیں. اب تمام ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمینیاں ختم, ممبرشپ ختم. استعفوں کا فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کیا ہے. عمران خان صاحب سے اس گروپ نے کروایا ہے جسے ایک جنید اکبر خان کی چیئرمینی ہضم نہیں ہو رہی تھی. یہ میں آپ کو بڑی باوثوق ذرائع نہیں بلکہ انفارمیشن جو ہے میری انٹرنل انفارمیشن ہے, یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے, میں بڑا آپ کی حقیقی بات بتا رہا ہوں. وہ پھر عامر ڈوگر صاحب بھی کہیں گے جی 2 وزیر جو ہیں وہ ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں, تو نہیں چیلنج کی بات نہیں ہے, میں آپ کو ان کی اندرونی اختلافات کی انتہا بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک اسٹیٹمنٹ تھی جو میں نے دی ہے اور یہ فیکٹ بیسڈ ہے. جہاں تک پاسپورٹ کی بات ہے علی مین گنڈا پور صاحب کی, مجھے نہیں پتا کہ کس ٹیکنیکل وجہ سے ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ نہیں رینیو ہوا, لیکن ایز اے سیاسی کارکن کی میری خواہش ہے کہ وہ رینیو ہو. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جتنا عرصہ علی امین صاحب ملک سے باہر ہوں گے پاکستان کے اتنے فائدے میں ہے, کے پی کے اتنے فائدے میں ہے. اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ بحال ہو بھی سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے جی, وہ چیف منسٹر ہیں, ان کا کون روکے گا پاسپورٹ. اور آپ کو فون کر دیں, آپ بحال کرا دیں گے. میں بالکل حاضر ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ بیانات دے رہے ہیں, میں نے تو کل ایک پروگرام میں کہا تھا, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں بڑا اختصار کے ساتھ. انہوں نے کہا جناب کہ میں افغانستان جا رہا ہوں اور وہاں پہ جا کے دہشت گردی اور ساری باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا بھائی کسی صوبے میں کسی ضلع میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. ٹارگیٹڈ آپریشن جہاں پہ دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں یا ممکنہ طور پہ کر سکتے ہیں, وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے, وہ بڑے سلیکٹڈ ہے. اور اگر آپ نے دہشت گردی کو روکنے کے لیے افغانستان جانا ہے تو CM آئے ہمارے پاس, ہم اسے ساری انفارمیشن دیں گے کہ کہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں, افغانستان کو محفوظ ٹھکانے کیا ہیں, کہاں سے کیسے انٹر ہوتے ہیں. آپ جا کے کریں بات. ڈاکٹر صاحب آپ جو گفتگو کر رہے ہیں, تو میجر عدنان صاحب بنو میں شہید ہوئے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کی بہادری پہ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, تو وہ ایک آپریشن میں ہی شہید ہوئے ہیں نا. میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جب ہمارے پاس, اور وہ وہاں پہ گئے کیوں تھے, ظاہر ہے انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن تھی کہ یہ حملہ ہونا ہے. حملہ ہوا, ان کی ڈیوٹی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنے ساتھی کی جان بچاتے ہوئے انہیں جام شہادت نوش کیا. اب ایسے بہادر جوانوں کو جو اپنے وطن عزیز کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے, انہیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ پیچھے میرے بچے ہیں, میرے ماں باپ ہیں, اور 30 سے 31 سال کی عمر میں وہ اتنی خوشی سے اپنی جان جو ہے وہ اس کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. انہیں بجائے سلیوٹ کرنے کے آپ کا سوشل میڈیا ٹیم کیا کہہ رہی ہے, عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں اداروں کے خلاف. سوشل میڈیا ٹیم نے میجر عدنان کے بارے میں تو کوئی ایسی بات, میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا. میجر عدنان کا تعلق افواج پاکستان کے ایک ایلیٹ ادارے سے تھا جسے SSG کہتے ہیں. اگر آپ افواج کے خلاف بات کرتے ہیں, ان کے جو لیڈرشپ ہے ان کے خلاف بات کرتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ان کے ارادے مضبوط کریں, آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوں. اور میں ایک اور بات, میر صاحب بڑی باریک بات ہے, میں عرض کر دوں کہ مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی, پوری دنیا میں آپ کا ایک نام ہوا. اس وقت پوری قوم کھڑی تھی اپنی افواج پاکستان کے ساتھ, انٹیلیجنس کے اداروں کے ساتھ. آج بھی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ یہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں یہ اس ملک کے خلاف ہو رہے ہیں, اس ملک کی ترقی کے خلاف ہو رہے ہیں, پوری قوم ان کا ساتھ دے, لیکن آپ قوم میں تفریق پیدا کر رہے ہیں. تحریک انصاف اس وقت قوم میں ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جو وہاں پہ یہ جو عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں, فلاں 10 سال کے لیے جیل میں, فلاں 5 سال کے لیے جیل میں, اس سے تفریق پیدا نہیں ہو رہی قوم میں؟ سر ہمارے تمام لیڈرشپ اندر رہی, بہت ہم جو ہے وہ ایک اقامہ رکھنے کی بنیاد کے اوپر پرائم منسٹری ہماری چلی, بالکل ٹھیک ہے, ہماری گاڑیوں سے 400 ہیروئن انہوں نے نکالی. اب اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس ڈوگر صاحب, کیا جواب؟ پہلی تو بات ہے کہ آپ نے ایک پروفیشنل وکیل سلمان صفدر صاحب کی آج اسٹیٹمنٹ چلائی. سر انہوں نے خود کہا, اب یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کو اس گھڑی میں اکٹھے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے خود بتایا کہ 350 مقدمے ہیں عمران خان پر. اور میر صاحب آپ کو پتہ ہے 9 مئی سے لے کے آج دن تک تحریک انصاف پر مجموعی مقدمات کتنے درج ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے جی؟ نہیں جی. کم و بیش 10,000. 10,000 جی سر. میں چاہوں گا کہ آپ اس کی کم از کم ریکارڈ تو نکلوائیں کہ پنجاب میں بالخصوص اور باقی صوبوں میں بھی ہیں, پنجاب میں سب سے زیادہ, اسلام آباد میں سب سے زیادہ, کہ اب تک 9 مئی سے اب تک تحریک انصاف کے خلاف کتنے مقدمات ہیں, جو کہ کم و بیش میری انفارمیشن کے مطابق ±10,000 ہیں. اور ایک عمران خان پہ 350 مقدمے ہیں. اس کا وکیل باقی اس نے کہا کوئی ہم جن تو نہیں ہے, اور لیگل ٹیم کیا کرے, وہ کہہ رہا ہے کہ ڈائلاگ کرو. ٹھیک ہے سر, اب ڈائلاگ بالکل, میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں میں پولیٹیکل بندہ ہوں, ڈائلاگ ہونے چاہیے. ڈائلاگ کے لیے کوئی حکومت کوئی جسچر بھی دیتی ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی سے ہم کیوں نکلے؟ اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین میٹنگ کنوین نہیں کر سکتا, ایجنڈا نہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتا, کسی کو نوٹس نہیں دے سکتا. وہ بے اثر ہوئے تھے.
آپ نے تو ہر جگہ پہ پارلیمنٹ کے نظام کو بھی اپنے جکڑ دیا، جس طرح آپ نے 26ویں ترمیم میں عدالتوں کو جکڑ دیا. اب میرے بھائی جو بات ابھی کر رہے تھے، دیکھیں میر صاحب اس طرح چیزیں نہیں چلا کرتی. آپ نے اگر اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور پھر ہی معاشی استحکام آئے گا. یہ تو اللہ نے دوبارہ سے ایک سلسلہ بنا دیا. مصیبت کی گھڑی ہم سیاست نہیں کر رہے. آپ باقی چیزوں کو سب کو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. مارکہ حق میں پوری قوم ساتھ کھڑی تھی، تحریک انصاف بھی ساتھ کھڑی تھی. ہمیں اپنی افواج پہ فخر ہے. میجر عدنان شہید ہمارے شہید ہیں، قوم کے شہید ہیں، ہمیں ان کی قربانی پر فخر ہے. اور جتنے بھی ہمارے جوان فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تحریک انصاف کے ہیں، اس قوم کے ہیں، اس قوم کے بچے ہیں. اور فوج تو ہماری ہے. عمران خان نے بھی ہمیشہ کہا ہے ہم اس پر کوئی سیاست نہیں کر رہے. لیکن آپ تو ایک جگہ سے ہٹ ہی نہیں رہے. آپ کو جو خوف ہے عمران خان کا، اس کی مقبولیت کا، آج 3.5 سال ہو گئے، ہٹ ہی نہیں رہے. آپ نے پھر کر کیا لیا؟ یا تو اس کی مقبولیت ختم کر دی، وہ بھی وہاں ڈٹا ہوا ہے، اور کارکنان بھی ڈٹے ہوئے ہیں، قوم بھی ڈٹے ہوئے ہیں. انٹرنل اختلافات کی بات کی تو ہر پارٹی میں. اب آپ کی پارٹی میں بھی 20 وزیر ہیں، میں جن کو دیکھتا ہوں ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے. اختلاف تو ہر جگہ. ایک گروپ آپ کا میاں نواز شریف صاحب کا ہے، ایک میاں شہباز شریف صاحب کا ہے، ایک مریم صاحبہ کا. اب یہ خود پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کون سے گروپ سے ہیں، لیکن آپ کے ہر جگہ ڈاکٹر صاحب سارے گروپوں سے ہیں، سارے سب گروپوں سے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ شکر ہے آپ نے وضاحت کر دی. آپ تو وہ کر رہے ہیں جس کی مثال کبھی نہیں ملی، کبھی نہیں ملی. اب سلاب ہے یار، اب تو بس کر جاؤ، اب تو کم از کم بس کر. اچھا آپ ڈائلاگ کے حامی ہیں نا؟ سر میں ڈائلاگ، ڈاکٹر صاحب بھی ڈائلاگ کے حامی ہیں. سر میں ڈائلاگ، تو پھر کیوں نہیں ڈائلاگ ہو رہا؟ سر اس کا پھر حل یہی ہے نا کہ 7 مہینے سے ہم سیاسی قیادت کی ملاقات عمران خان سے بند ہے. ہمیں ہماری ملاقاتیں کھولیں، ہمارے پاس عدالتوں کے حکم ہے. یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ میں اس پہ تو اب ملاقات والا جو ایشو ہے، میں اس پہ پتہ کیوں نہیں بات کرنا چاہتا. پتہ کیوں نہیں میں بات کرنا چاہتا؟ میں ایک وقفے کے بعد بتاتا ہوں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے عامر ڈوگر صاحب یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری ملاقات ہی نہیں ہوتی عمران خان صاحب سے. اب یہ ملاقات کا جو ایک ایشو ہے نا، یہ ایسا ایشو ہے کہ اس میں بہت بات ہو چکی ہے، اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی بڑی بات کر چکے ہیں، ڈوگر صاحب بھی بڑی بات کر چکے ہیں. تو اب ڈاکٹر صاحب میں اس پہ بات نہیں پہلے ذرا 10,000 کیسز پہ بات کر لیں نا. ملاقات میں بھی ٹائم بچا تو کر لیں گے. لیکن دیکھیں گزارش یہ ہے میر صاحب کہ جب پاکستان کے مختلف شہروں میں ایک ہی وقت میں جتھوں کی شکل میں جلوس بردار جتھے، ان کی شکل میں آپ ملٹری انسٹالیشنز، شہداء کی یادگاریں، جناح ہاؤس، ان پہ حملے کریں گے جتھوں کی شکل میں، تو کیسز تو ہزاروں میں بنیں گے. اور یہ ساری آپ کی جو فوٹیج خالی ہاتھ سیاسی ورکر تھے، کوئی جتھے نہیں تھے. خالی ہاتھ سیاسی ورکر جناح ہاؤس میں کوئی مور اٹھا کے بھاگ رہا تھا، کوئی ان کی وہ چیزیں توڑ رہا تھا. باتیں ٹھیک ہے، یہ توڑ پھوڑ ایک گھر میں ہوئی ہے، سینکڑوں لوگوں نے کی ہے، تو ہزاروں مقدمات کیوں نہ بنے. ڈوگر صاحب بھی ڈائلاگ کے حامی ہیں. ڈائلاگ کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں ڈائلاگ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بات کرتے ہیں مذاکرات کی، یہ دل سے اور دماغ سے کلیئر نہیں ہے. اگر یہ فیصلہ کر لیں نا، اور ظاہر ان کی سینئر قیادت کرے گی، یہ میرے بھائی عامر ڈوگر نے تو نہیں کرنا، کہ 3-4 چیزیں ہیں منیمم. مرزا میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، پاکستان کی معیشت، اب کلائمیٹ سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ پاکستان کی سیکیورٹی انٹرنل ایکسٹرنل، اس کے اوپر کلیئرٹی ہمیں تو ہے، آپ کو بھی ہونی چاہیے، اور پاکستان کی فارن پالیسی. ان کے اوپر آپ یہیں بھائی سیاست ایک طرف ہے، ان 4 چیزوں کے اوپر ہم کٹھے ہیں ملک کے لیے. ایک تو ملک ترقی کرے گا، دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی فضا بہتر ہوگی، سب کو پتہ لگے گا کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں، آپ اس ملک کی ترقی میں ساتھ ہیں. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے کہا نا کہ ہمارے ورکر اور ہمارے سارے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ڈٹے ہوئے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں ریاست کے خلاف، جو آج بھی اپنی تمام تر ابھی ڈوگر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ فوج ہماری فوج ہے، میجر عدنان ہمارا شہید. یہ جان بوجھ کے ہمیں ریاست کے سامنے ڈالتے ہیں. آپ میر صاحب، آپ جو ان کی فورس ہے نا، وہ ان کا سوشل میڈیا ہے، وہ ان کے ویلاگرز ہیں.
آپ ان کی ساری ٹویٹس دیکھ لیں کہ کیا وہ ریاست کے ساتھ ہیں جو آج پاکستان میں مثالیں کبھی نیپال کی دے رہے ہیں, کبھی سری لنکا کی دے رہے ہیں. کیا مطلب آپ بات کر رہے ہیں؟ ان کا منہ نہیں بند کر سکتے, آپ ان کو روک نہیں سکتے. آپ جن وی لاگرز کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو علی مین گنڈا پور کے خلاف بھی ہیں. سر جو بھگوڑے ان کے آج آ کے امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ شہباز گل ہو, وہ اور کوئی نام ہو, جو وہ وہاں سے اس ریاست کے خلاف ہرزہ رسائی کر رہے ہیں, آپ ان کا منہ بند نہیں کر سکتے. چلے میں ذرا ایک اور بھی کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں تعلقات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں, اس پر بڑی بات ہوئی ہے ہمارے پروگرام میں. ذرا ایک میں کلپ ڈاکٹر صاحب کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ کل یہ اکیلے جائیں گے, شاہد خٹک صاحب اکیلے جائیں گے. میں اکیلا جاؤں گا, اکیلے جائیں گے. میں نہیں بھی ہوں, یہ اکیلے جا کے پوچھ کے آئیں گے کہ ہم نے ضمنی الیکشن لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا. میرا استحقاق بھی ہے, میں ایم اے نہیں بھی ہوں, ملاقات کرواتے ہیں. شاہد خٹک کی کرا رہے ہیں ملاقات. اگر آپ کی ملاقات ہو جاتی یہ نہیں ہو سکتی. چلیں اگر آپ کی ملاقات نہیں کرا سکتے میر صاحب, چھوڑ دیں, نہیں کرا ملاقات کرا دیں گے. اب ڈاکٹر صاحب پھر اس پروگرام کے اگلے دن اڈیالہ جیل گیا, اس کی ملاقات نہیں ہوئی. اب آج اس نے پھر ٹویٹ کر دیا. یہ میں نے کلپ اس لیے چلایا ہے, میں آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. آج انہوں نے پھر آج ایک ٹویٹ کر دیا ہے کہ میرا نام جی دوبارہ کل جو ملاقات والا جو گروپ ہے اس میں ڈال دیا گیا ہے, اور حامد میر کے پروگرام میں جو حکومت نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک آپ چھوٹا سا وعدہ پورا نہیں کروا سکتے. میر صاحب یہ وعدہ بالکل پورا ہوا ہے, اور دیکھیں انہوں نے فیصلہ خود شاید کرنا خٹک کی ہوتا تو ہے. ملاقات نہیں ہوئی. میں عرض کرتا ہوں نا, یہ فیصلہ انہوں نے خود بھی کرنا ہوتا ہے. امیر نواز شریف صاحب جیل میں تھے, ان سے کس نے ملنا ہے یا نہیں ملنا, یہ فیصلہ ہم کرتے تھے نا کہ آج فلاں نے ملنا ہے, آج فلاں نے ملنا ہے. جس دن میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بات کی ہے تو ان کا لسٹ میں نام ہے نا. نہیں بالکل ہے, ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو اس کلپ کی جو آپ نے چلایا ہے, اور مجھے پتا تھا یہ آپ چلائیں گے, یہ اچھا ہے, ریکارڈ درست رہنا چاہیے. اس سے اگلے دن کس کی ملاقات ہوئی ہے وہ بھی ریکارڈ کے اوپر آپ ذرا چلائیں, بیرسٹر گور کی اور ان کی ٹیم کی. اب یہ ان کا فیصلہ ہے, اگر بیرسٹر گور کو ملنا نہیں, شاہد خٹک کا نام تھا لسٹ میں, لیکن کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے, پی ٹی آئی نے کرنا ہے کہ یہ بیرسٹر گور کی ملاقات پہلے کرانا چاہتے ہیں یا شاہد خٹک کی. اور دوسری گورنمنٹ کو مجھے یہ بتائیں کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ شاہد خٹک عمران خان سے مل جائیں گے تو کون سی توپیں چل جائیں گی؟ ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ملوا دینا سر, کل ملوا دیں. بھائی آپ نے بہتر سمجھا کہ بیرسٹر گور کو ملنا ہے. نہیں سر, نہیں, ان کی جگہ آپ نے ان کو ملوا دیا. گور ہیں وکیل, ان کا وکالت نامہ ہے. وکیل نہیں ہے بھائی, وہ آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہیں. وکیل تو اس کا پیشہ ہوگا, ہفتے میں ایک دن وکیلوں کی ملاقات کا, ہفتے میں عدالت کے حکم سے ایک دن ہے ہفتے میں وکیلوں کی ملاقات کا, جس میں بیرسٹر گوہر صاحب ملے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ہفتے میں ایک دن ہے منگل کا فیملی کی ملاقات کا, جس میں بہنیں کبھی ملتی ہیں کبھی نہیں ملتے. کل کا دن جو جمعرات کا دن ہوتا ہے ہمیشہ, وہ جمعرات کا دن ہوتا ہے پولیٹیکل ملاقات کا, جو 7 مہینے سے نہیں ہو رہی, جس میں 6 بندوں کا سلاٹ عدالت نے اپروو کیا. میں اس سلاٹ میں خان صاحب سے 3 دفعہ مل چکا ہوں. وہ سلاٹ 7 مہینے سے ملاقات. آخری ملاقات آپ کی کب ہوئی؟ 7-8 مہینے ہو گئے سر. اور آپ چیف وپ ہیں؟ جی سر. قومی اسمبلی. جی سر. 3 ملاقاتیں میری ہوئی ہیں اس سلاٹ میں, اور ٹوٹل میری خان صاحب سے 4 ملاقات ہوئی ہیں. ایک بار زیادہ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے ریگولر ہو جائے عدالت کے حکم کے مطابق, اور پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات, اور حالات بہتر ہو جائے, سیاسی لوگوں کا ملاقات بہتر ہو جائے, تو آپ کے خیال میں علیمہ خان سیاسی لوگوں میں شامل نہیں؟ سر وہ تو فیملی ہے نا سر, تو پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات ہو جائے. دیکھیں میں چیف وپ ہوں, میں نے ان سے ایڈوائس لینی ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کیسے چلانی ہے, پارلیمنٹ کے کیا معاملات ہیں. ہو سکتا ہے پارلیمنٹیرینز کو وہاں ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہو, ان لوگوں نے کیا ہو جس کی وجہ سے ہم اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے بہت سارے الزامات ہم پر لگائے جا رہے ہوں, سینٹ میں بھی آج استعفے ہوئے ہیں. ہمیں جب تک مل کر اپنی کارکردگی اور اپنے آپ کو کلیریفائی کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اور پولیٹیکل, میں سر سیاسی آدمی ہوں, پولیٹیکل ورکر ہوں, میں نے کاؤنسلر سے اپنی سیاست کا آغاز کیا. 25 سال ہو گئے آج میر صاحب میں عملی سیاست کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. جو بات میں خان صاحب کے ساتھ اپنے تجربے کی بنیاد پر کر سکتا ہوں, وہ کوئی وکیل نہیں کر سکتا, کیونکہ میں ان کے ساتھ لائل ہوں. اور ایک تسلسل کے ساتھ ایک جدوجہد کر کے میں یہاں پہنچا ہوں کہ پلیٹ میں رکھ کر نہیں آیا, ٹھیک ہے نا. 3ری دفعہ ممبر قومی اسمبلی بنا ہوں, صوبائی اسمبلی کا ممبر رہ چکا ہوں, ضلع ناظم اور نائب ضلع ناظم. تو ہمیں اگر ملاقات کی اجازت کروائیں یا عدالت کے حکم کی خلاف ورزی ہے, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر سیاسی جو ٹمپریچر درجہ حرارت کم ہو جائے. میں یہ بات آپ کے پروگرام میں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سیاسی لوگ عمران خان سے ملیں, تاکہ ان کے اندر کوئی سیاسی اس کا قوم کو فائدہ ہے, کام کو فائدہ ہے. ہم بحثیت پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتے ہیں نا, سیاست ہم بھی کر رہے ہیں.
لیکن ہوتا کیا ہے، جو میں نے پہلے بتایا کہ ان کے اپنے ڈیسیجنس ہوتے ہیں. ایک وہ تو میں بتا چکا ہوں کہ ان کی جگہ برسٹر گور ملے اور وہ پارٹی کا چیئرمین ہے، وہ بطور وکیل نہیں ملتے، لیٹس بی کلیئر. لیکن ان کی جو انتہا ہے آپس میں بد اعتمادی کی. میر صاحب یہ آپ کے چینل کے بالکل سامنے بلڈنگ ہے سپریم کورٹ کی، یہاں پہ عمران خان صاحب کی ضمانت کا کیس لگتا ہے. علیمہ خان صاحبہ تشریف لاتی ہیں اور بڑی تعداد میں ان کے ایم این ایز، شاید ڈوگر صاحب پتہ نہیں اس دن تھے یا نہیں، جاتے ہیں ان کے ساتھ ہزاری یکجہتی کے لیے. تو ایک سینئر صحافی نے علیمہ خان سے پوچھا کیا تو بڑی تعداد میں آپ کے ممبران قومی اسمبلی آئے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی پیشی پہ؟ انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یہ عمران خان کے لیے نہیں آئے، ان کی نظر لگی ہوئی ہے لیڈر آف اپوزیشن اسمبلی میں، سینٹ میں اور پنجاب ہاؤس میں، یہ اس کے لیے آئے ہیں. بد اعتمادی کا عالم یہ ہے کہ اپنے تمام ان جیسے جو ہمارے بھائی ایم این ایز ممبر پارلیمنٹ ہیں ان کو لیڈ کر رہی ہیں علیمہ خان، اور وہ ان پہ الزام لگا رہی ہیں کہ ان کی نظر سیٹوں پہ ہے، ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے عمران خان سے، اور اس کے بعد الزام ہمیں دیتے ہیں کہ اس کو ملنے دیتے ہیں، اس کو نہیں ملنے دیتے. اس میں ہمارا کوئی قصور ہے؟ اس کا چھوٹا سا جواب دے دیں سر. مجھے تو اس بات کے علم نہیں ہے، مجھے تو ہے جی، میرا تو ہلکا ہے. میں تو ہمارے جو سلاٹ ہے پولیٹیکل لوگوں کا جمعرات کا، اور عدالتوں نے حکم دیا ہوا ہے، عدالتوں کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور یہ جیل مینول اس کی اجازت دیتا ہے. نواز شریف صاحب تو بادشاہوں کی طرح ملتے تھے، 40 ان کی دن میں ملاقاتیں ہوتی تھیں، 12 طرح کے ان کے کھانے لگتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں. انہوں نے خود دیکھا ہے. یار عمران خان بھی اس ملک کا وزیر اعظم ہے، رہا ہے، پاپولر لیڈر ہے، ناحق جیل میں ہے. کوئی خدا کا خوف کھاؤ. آپ کیوں سے یہ وقت میں گزر ہی جائے گا کہ میرے بھائی نے موضوع دوبارہ ادھر لے گیا. نہیں اصل جو علیمہ خان نے کہا ہے میں اپنے لیڈر کی اس کا کوئی جواب دیں کہ علیمہ خان کو اتنی بد اعتمادی ہے اپنی پارٹی ہر کسی کا کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے نا، تو آپ نے ان کا ویک پوائنٹ چھیڑا ہے. تو میں نے ان کا کوئی ویک پوائنٹ نہیں چھیڑا. میں نے ان کی پارٹی کے اندر جو اس وقت سر ٹوٹ پھوٹ اور آج بھی علیمہ خان ہمارے ساتھ تھی اور بد اعتمادی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. پارلیمنٹیرینز کو ہمیشہ انہوں نے اپریشیٹ کیا. پرسوں بڑی تعداد میں ہم گئے، انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ کل آپ کے سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز پنجاب اسمبلی اور کے پی کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. وہ خوش ہوئے، تو انہیں تو ہم پر اعتماد ہے. خوش ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ آئے ان سیٹوں کے لیے ہیں، آپ کے لیے نہیں آئے. یہ میں کہہ رہا ہوں. چلیں لیٹس بی کلیئر. آپ کی گفتگو سے ہم بھی خوش ہوئے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے.